बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उर्दू एग्ज़ाम एकेडमी में खुश आमदीद। कल हमने 11वीं जमात उर्दू नात का खुलासा, मरकज़ी ख़याल और शायर का तारुफ बयान किया था वीडियो में। उम्मीद है कि तमाम तलबा को उसकी समझ आई होगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी 11वीं जमात उर्दू की नई किताब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सबक नंबर 2 है। कल हमने नात का खुलासा और मरकज़ी ख़याल किया था। आज हम नात की मुकम्मल हलशुदा मश्क तैयार करेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 1, मुख्तसर सवालात के जवाबात। मुख्तसर सवालात के जवाबात में अलिफ जुज़ पे आते हैं रसूल अमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अजीम हस्ती को कहा जाता है। यह हमारा पहला मुख्तसर सवाल है। इसके जवाब में इसका जवाब ये दोनों रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब हैं। रसूल अमीन का मतलब खुदा के सच्चे और ईमानदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि ख़ातमुल मुरसलीन से मुराद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसके बाद बेजुज़ है सिदरतुल मुंतहा और काब कौसैन से क्या मुराद है। सबसे पहले सिदरतुल मुंतहा के बारे में पढ़ते हैं। सिदरतुल मुंतहा किसे कहा जाता है? 7वें आसमां पर एक बेरी का दरख्त है। इस दरख्त के आगे आलम बाला है। वहाँ नूर इलाही की तजल्लियात इस कदर हैं कि वहाँ जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम के भी पर जलते हैं। वो जगह जो है सिदरतुल मुंतहा है। इसके बाद काब कौसैन, इसके मैनी है दो कमानों के दरमियान फासला, यानी अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कमाल कुर्बत जिसकी कोई हद नहीं। जीम जुज पे आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब के हवाले से शायर ने क्या कहा है? शायर कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हस्ब नसब, यहाँ उन्होंने नसब पूछा है, मैंने हसब भी साथ बताना चाहा ताकि तलबा को समझ आ सके, के लिहाज से हस्ब नसब के लिहाज से सबसे आला है। शायर कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान जैसा कोई ख़ानदान दुनिया में नहीं, ये सबसे आला है। इसमें हम थोड़ा सा बताते जाएं तलबा के लिए कि हसब किसे कहते हैं। हसब और नसब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हसब माँ की जानिब से जो ख़ानदान होता है उसे हसब कहा जाता है, और नसब बाप की जानिब से जो ख़ानदान होता है उसे नसब कहा जाता है। तो हसब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मायदा आमना बिन, इनका ताल्लुक कबीला कुरैश की एक शाख बनु ज़हरा से था। ये क्या हो गया? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसब हो गया। जबकि नसब में हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन आला इखलाक, सखावत, रहमदिली और खिदमत खल्क में बेमिसाल थे। दाल जुज़ पे आते हैं। शायर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सफ़र के बारे में क्या कहा है? तो इसके जवाब में शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के बारे में कहा है। शायर कहता है कि ये मकाम सिदरतुल मुंतहा से भी आगे है। सिदरतुल मुंतहा मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 7वें आसमां पे मकाम है जहाँ से आगे जिब्राईल आमीन के भी पर जलते हैं, लेकिन उससे आगे हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके हैं जब आपने अल्लाह ताला से मुलाकात की थी।
جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب میں چلے گئے، 2 ہاتھ قاب قوسین جتنا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم، آپ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے۔ یہ جز میں شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا میں کون کون سے الفاظ بطور قافیہ استعمال کیے؟ تو قافیہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ قافیہ جو ہر شعر کے آخر میں ایک ہی آواز یا ایک ہی حروف پہ ختم ہو۔ تو قافیہ کیا ہے؟ جو ہر شعر کے آخر میں ایک ہی آواز یا ایک ہی حرف سے ختم ہو۔ قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آئے گا۔ تو شاعر نے اس نعت میں جو قافیے استعمال کیے اس میں خاتم المرسلین، در سمین، سید الآخرین، منور جبین، یہ 4 وہ قافیے ہیں جو شاعر نے اس نعت میں استعمال کیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، وہ آپ کو میں اب کتاب سے ہی حل کرا دیتا ہوں۔ درست سوالات کے نشان، جو اپنی کتاب پہ آ جائیے عزیز طلبہ، تو کتاب سے جو ہے میں آپ کو یہ درست جواب کی نشاندہی کرا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ سوال نمبر 2، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس میں پہلی جز جو ہے یہ نعت حیت میں لکھی گئی ہے، الف غزل کی، بے مخمس کی، جیم مسدس کی اور دال مثنوی کی۔ تو یہ ہمارا یہ جو نعت ہے یہ غزل کی، ہم نے غزل پہ ٹک کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نعت کے اشعار میں صنعت نمایاں ہے۔ کس چیز کی صنعت نمایاں ہے؟ صنعت تضمین، صنعت امارات النظیر، صنعت تکرار، صنعت لف و نشر۔ تو اس میں صنعت و تکرار، بار بار الفاظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ جب تیسرے نمبر پہ سکہ رواں ہونا، تیسرے نمبر پہ سکہ رواں ہونا اردو قواعد کی روح سے کیا ہے؟ الف ضرب المثل ہے، بے روزمرہ ہے، جیم محاورہ ہے، یا دال کنہیا ہے؟ تو یہ ہے جیم، یہ محاورہ ہے، تو جیم پہ نشان لگا دیں۔ چوتھے نمبر پہ آئیں گے، رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اردو قواعد کی روح سے ہے، یہ کیا ہے؟ الف مرکب عطفہ، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی۔ تو یہ مرکب توصیفی ہے، رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم قواعد کی روح سے مرکب توصیفی ہے۔ نعت کے چوتھے شعر میں صنعت استعمال ہوتی ہے، نعت کے چوتھے شعر میں صنعت استعمال ہوتی ہے، صنعت تجنیس، صنعت تضاد، صنعت تلمیح، صنعت حسن تعلیل۔ تو یہ صنعت تلمیح استعمال ہوتی ہے چوتھے شعر میں، صنعت تلمیح۔ اچھا، چھٹے پہ آ جائیں گے ہم۔ چھٹے پہ یہ نعت شاعر کے مجموعہ شاعری سے لی گئی ہے، یہ نعت شاعر کے مجموعہ شاعری سے لی گئی ہے۔ الف گلہائے ناز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ سے، برگ گل سے، فائز النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہ نعت برگ گل سے لی گئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا دوسرا سوال جو ہے یہ ہم نے کتاب سے مکمل کیا۔ اب ہم آگے جو ہے تیسرے سوال کی جانب آتے ہیں۔
تو دوبارہ سے ہم اپنے رجسٹر پہ جائیں گے. یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے. اگر یہ بچوں کے لیے میں نے آسان تو کیا ہے لیکن مشکل ہے، تو یہ اتنا لازمی نہیں ہے لیکن سوال ہے، آ سکتا ہے. سوال نمبر 3 میں اس نعت میں استعمال ہونے والی تراکیب کی نشاندہی کریں. کون سی تراکیب استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کے جواب میں اس کی تراکیب جو ہے: رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم المرسلین، خوش لقب، اعلی نسب، والا نسب، در سمین، بزم کونین، سید الاولین، سید الآخرین، راہ گزر، کعب کوسین، گرد سفر، زلف تاباں، منور جابین، مدح ثنا، شان جلی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہد عدل، جانشین، سراپہ نفیس، جان عظیم، النفیس دو جہاں، سرور دلبراں، دلبر عاشقاں. یہ تراکیب ہے جو اس نعت میں استعمال ہوئی ہے. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ایک دفعہ پڑھنے سے اس میں کچھ نام بھی آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ کا سوال جو ہے وہ مختصر تیار ہو سکتا ہے، اگر سوال آ جائے. سوال نمبر 4 ہے: نعتیہ متن کے اہم نکات کو سمجھتے ہوئے نعت کا خلاصہ. نعت کا خلاصہ، یہ 4 نمبر سوال جو ہے نعت کا خلاصہ، یہ کل ہم نے نعت کا خلاصہ اور مرکزی خیال تھا، کل کی ویڈیو میں ہم نے بیان کر دیا تھا. تو کل کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں، اس میں نعت کا خلاصہ اور مرکزی خیال ہے، تو یہ سوال وہاں سے حل ہو جائے گا. سوال نمبر 5 کی جانب آتے ہیں. زیر مطالعہ نعت، مطلب کہ 11ویں جماعت میں جو یہ ہم مشق تیار کر رہے ہیں، یہ جو نعت ہے، اس نعت کے مطابق اس نعت میں استعمال ہونے والی تلمیحات کی نشاندہی کریں اور ان کی وضاحت کریں. اب تلمیحات جمع ہے تلمیح کی. تلمیح کیا ہے؟ تو جب شاعر کلام میں تاریخی، قرآنی، مذہبی یا کسی سماجی واقعہ کو اشاروں میں یوں بیان کرے کہ سارا واقعہ تازہ ہو جائے تو تلمیح ہو جائے گا. مطلب کہ کوئی بھی ایسا جملہ جیسا لیلۃ القدر ہے، تو شاعر بیان کرے، اس کا ذکر کرتا ہے تو ہمیں پورا واقعہ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. پورا واقعہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. نعت میں استعمال ہونے والے تلمیحات مندرجہ ذیل ہے. سدرۃ المنتہا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ کعب کوسین ہے، تیسرے نمبر پہ معراج ہے، چوتھے نمبر پہ لیلۃ القدر ہے. یہ سدرۃ المنتہا، کعب کوسین اور یہ معراج. تو یہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ 4 جو ہیں تلمیحات استعمال کی گئی ہیں اس نعت میں. یہ 7ویں آسمان پر ایسا مقام، پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ایسا مقام جس کے آگے جبرائیل امین علیہ السلام کے پر جلتے تھے، وہ آگے نہیں جا سکتے تھے. کعب کوسین 2 ہاتھوں کے برابر فاصلہ. شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب تھے کہ 2 ہاتھوں کا فاصلہ تھا. معراج کا واقعہ: ایک رات جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں کی سیر پر لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا سے ملاقات ہوئی. اچھا، آگے نمبر پہ جو تلمیح لیلۃ القدر رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن میں سورۃ قدر میں اس کا ذکر ہے. غزل کے تمام اشعار آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. آخری شعر
جس میں شاعر کا تخلص وہ مقطع کہلاتا ہے۔ مخمس ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے شامل ہوتے ہیں یا 5 مصرے ہوتے ہیں، یہ مخمس کہلاتا ہے۔ مزدس ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے شامل ہوں۔ مخمس میں 5 ہوتے ہیں اور مزدس میں 6 مصرے شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک تھا۔ اس کے بعد ہم پھر کتاب کی جانب آتے ہیں۔ ہمارا آخری سوال بلکہ سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، یہ نامہ سوال۔ اس میں شاعر کہتا ہے: شامل نصاب نعت میں ایک شعر میں یاران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کی گئی ہے، اس کی وضاحت کریں اور چاروں یاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفات بیان کریں۔ وہ کہتا ہے کہ شامل نصاب نعت کے ایک شعر میں، تو وہ کون سا شعر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کی شان بیان کی گئی ہے؟ تو پیچھے نعت پہ آتے ہیں۔ تو اس نعت میں کل جو ہے وہ 8 شعر ہیں۔ تو یہ جو 7ویں نمبر پہ شعر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے: چاروں یاروں کی شانیں جلی ہے بھلی ہیں، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہد عدل انصاف کے پیکر کو کہتے ہیں، یہ تیرے جانشین نائب یا خلیفہ کو کہتے ہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو شان جلی کا مطلب جو ہے نمایاں شان ہے، اور بھلی کا اچھی یا خوبصورت شان۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ویسے بتاتا جاؤں کہ یہ جو سوال ہے، اس حوالے سے میں آپ کو، کیونکہ یہ 4 صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پہ جو ہے صدیق اکبر ہیں، دوسرے نمبر پہ عمر فاروق ہیں، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان ہیں، اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی ہے۔ تو ان کی جو خصوصیات ہیں اور وہ جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، وہ آپ جو ہے ایک نظر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو خصوصیات ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی، وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ تو کہ حضرت ابو بکر اولین میں سے ہیں، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے میں حضرت ابو بکر ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو پوچھنے پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق پہ، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا۔ وصال کے بعد آپ جس لباس میں تھے اسی لباس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم اسلام کے سب سے بہادر سپاہی تھے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا۔ حضرت عمر فاروق عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ کسریٰ کی وسیع سلطنتیں اسلامی ریاست میں داخل ہوئیں آپ کے دور میں۔ ایران، عراق، شام، مصر، بیت المقدس آپ کے دور میں فتح ہوئے۔ 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکمرانی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا میں آج کوئی مذہب اور نہ ہوتا اسلام کے علاوہ۔ ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا، پولیس کا نظام بنایا، سرکاری افسروں اور گورنروں کے احتساب کے لیے قوانین بنائے، فوج بنائی، سڑکیں چوکیاں بنوائیں، زراعت کے لیے اقدام کیے، نہریں بنوائیں۔ آپ کی قبر
حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ مبارک میں ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان آتے ہیں۔ حضرت عثمان نہایت ہی نرم مزاج، غنی طبیعت، باحیا شخصیت کے مالک تھے۔ عرب کی دولت مند شخصیت میں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ آپ اپنی سخاوت اور غنی کی وجہ سے ہمیشہ مشہور تھے۔ جب مہاجرین کو پانی کی اشد ضرورت تھی تب آپ نے پانی کا کنواں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہی دفن کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ چہارم بچپن میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آپ ہی کو چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ حضرت علی نے تمام عمر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ تمام جنگوں میں حضرت علی کا کردار نمایاں تھا۔ آپ کو فتح خیبر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی سے ہوئی۔ آپ عبادت، ریاضت، سخاوت اور شجاعت میں مثالی شخصیت تھے۔ تو یہ وہ صفات تھیں جو سوال نمبر 9 میں ہم سے پوچھی گئی تھی۔ تو یہ 7ویں شعر میں، اور ان کو ہم نے تفصیلی 4 صحابہ جو ہیں ان کو ہم تفصیلی ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارا آخری سوال درجہ ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کے ساتھ واضح کریں۔ تو اس کو حل کرتے ہیں۔ یہ دوبارہ سے نوٹ کر لیں۔ یہ ہم نے آپ کو اعراب کا یہ آخری 10واں سوال یہ بھی آپ کا مکمل ہوا۔ تو آج کی جو نعت کی مشق ہے وہ ختم ہوئی۔ بعد کل سے ہم نثر کا کورس شروع کریں گے۔ تو جب یہ کورس ورک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم تشریح بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے، جتنی بھی ہمارے پاس نظمیں اور غزلیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ آپ کو اردو کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسائل درپیش ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو اگر کوئی خلاصہ، جیسے سوال کا جواب، کوئی الفاظ کی معنی، کوئی قواعد، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔